बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हम काशान बसीरत के यूट्यूब चैनल पर जो किताब पढ़ रहे हैं उसका नाम है शिया और जाबिर हुक्मरान, और ये है इस किताब को पढ़ते हुए पार्ट नंबर 5। आइए रीडिंग का आगाज़ करते हैं। हम सफ़ा नंबर 61 से रीडिंग का आगाज़ करने जा रहे हैं और यहाँ पर हेडिंग है इमाम अली अलैहिस्सलाम और हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की मजलिस शूरा। हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह के बाद हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने खिलाफत संभाली। वो मुख्तलिफ़ मामलात में इमाम अली अलैहिस्सलाम से मशवरा करते थे और उनकी नसीहत पर अमल करते थे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के अलावा किसी और को इस बात का इल्म नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह इमाम अली अलैहिस्सलाम की फ़जीलत के कायल थे और अक्सर कहा करते थे कि अगर अली अलैहिस्सलाम ना होते तो उमर रज़ी अल्लाह हलाक हो जाता। अगर अली अलैहिस्सलाम मुस्नद खिलाफत पर होते तो तुम्हें सीधे रास्ते पर लेकर चलते। इमाम अली अलैहिस्सलाम की इतनी तारीफ सुनकर लोग समझते थे कि वो अपने बाद इमाम अली अलैहिस्सलाम को खलीफा बनाकर जाएंगे और यूं हक़दार को मिल जाएगा। हम आ गए पेज 62 पर। हक़दार को मिल जाएगा, लेकिन जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की मौत का वक्त करीब आया तो वो इमाम अली अलैहिस्सलाम के तमाम साबका कारनामे भूल गए और उन्होंने उन लोगों को इमाम अली अलैहिस्सलाम हम पल्ला करार दिया जिनका माजी काबिल रश्क नहीं था। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने 5 आदमियों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का हम पल्ला करार दिया और कहा, अच्छा अब जहाँ पर ये 5 लिखा हुआ है वो 5 आदमी जो हैं उनके नाम भी नोट कर लीजिए जो कि हाशिए में लिखे हैं कि वो 5 आदमी ये थे तलहा, ज़ुबैर, उस्मान, अब्दुर्रहमान बिन औफ और साद बिन अबी वक़ास। ये 5 नाम थे। लिखा है कि इन आदमियों को इमाम अली अलैहिस्सलाम का हम पल्ला करार दिया और कहा कि अगर अली अलैहिस्सलाम और उस्मान रज़ी अल्लाह आपस में मुत्तफ़िक़ हो जाएं तो उनकी राय साइब होगी, स्वाद अलिफ हमज़ा बे। और अगर इन 6 आदमियों को 2 ग्रोहों में तकसीम कर दिया जाए तो जिस गिरोह में अब्दुर्रहमान बिन औफ हों उस ग्रोह की राय साइब होगी, स्वाद अलिफ हमज़ा बे। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो गया। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने ये फ़ैसला इसलिए दिया क्योंकि वो जानते थे कि अली अलैहिस्सलाम और उस्मान रज़ी अल्लाह कभी मुत्तफ़िक़ नहीं होंगे, और चूँकि अब्दुर्रहमान उस्मान रज़ी अल्लाह के बहनोई थे इसलिए उनका वोट उस्मान रज़ी अल्लाह को ही मिलेगा। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अपने बेटे अब्दुल्ला को हुक्म दिया कि अगर ये 3 अफराद मेरी ख्वाहिश के मुताबिक अमल ना करें तो तुम इन 6 के 6 अफराद को कत्ल कर देना। अब आगे पैराग्राफ में लिखा है तारीख़ तिबरी जिल्द नंबर 4 सफ़ा नंबर 227 और मतबूआ दारुल मारिफ मिस्र, यहाँ पे ये ब्रैकेट में लिखा है। उसमें है कि जब हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने अराकीन शूरा को मुंतखब किया तो असनाए गुफ्तगू में उनको उनके औसाफ भी बताए। उन्होंने तलहा से कहा कि तुम वो आदमी हो जिसने कहा था कि हम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद उनकी बेवाओं से निकाह कर लेंगे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी चचा ज़ादियों के लिए हमसे ज़्यादा सज़ावार नहीं हैं। उस पर खुदा ने ये आयत नाजिल की थी कि तुम्हारे लिए दुरुस्त नहीं कि रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तकलीफ़ दो और ना ये कि उनकी बीवियों से कभी उनके बाद निकाह करो, बेशक ये खुदा के नज़दीक कबीरा गुनाह है। और ये अल्फाज हैं सूरह अहज़ाब की आयत नंबर 53 के जो हमने अभी पढ़े। फिर लिखा है कि उन्होंने ज़ुबैर से कहा कि खुदा की कसम तुम्हारा दिल एक दिन और एक रात नरम और मेहरबान नहीं रहता। एक दिन तुम्हारा दिल सख्त और रज़ील हो जाता है और दूसरे दिन परहेजगार और मुती हो जाता है, और फिर अगले दिन तुम बेईमान और बदमिजाज हो जाते हो। अलगरज तुम एक दिन शैतान होते हो तो दूसरे दिन मेहरबान होते हो। हम आ गए पेज 63 पर। फिर लिखा है कि उन्होंने हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह से कहा कि हैवानों का गोबर तुमसे बेहतर है। अगर तुम खलीफा बन गए तो तुम अबी मोईत मीम ऐन ये तोय के ख़ानदान को अवाम पर मुसल्लत कर दोगे, और अगर तुमने ऐसा किया तो तुम कत्ल हो जाओगे। अब यहाँ पर साथ साथ आगे लिखा है कि उन्होंने अब्दुर्रहमान बिन औफ से कहा कि तुम एक कमज़ोर आदमी हो, तुम अपने लोगों से मोहब्बत करोगे ताकि उन्हें काम पर लगा दो। उन्होंने साद बिन अबी वक़ास से कहा तासुब, साजिश और कुश्त खून तुम्हारी घुट्टी में है। अगर एक मुश्क का तस्मा तुम्हारे हवाले कर दिया जाए तो तुम उसका ख्याल भी नहीं रख सकते। फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ने इमाम अली अलैहिस्सलाम से कहा कि अगर आपके ईमान का मुकाबला तमाम अहले आलम के ईमान से किया जाए तो आपके ईमान का पलड़ा सबसे भारी होगा। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह की कायम करदा मजलिस शूरा में कई तनाक़ज़ात देखे जा सकते थे। ते नून अलिफ काफ ज़ाद अलिफ ते।
دیکھے جا سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دنیا سے گئے تو آپ ان 6 افراد سے خوش تھے، اس کے باوجود انہوں نے ایک کے سوا سب ارکان شورا کی خامیاں بیان کی۔ یہ بات رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوشنودی اور ان افراد کی خلافت کے لیے اہلیت سے مطابقت نہیں رکھتی، پھر بھی انہوں نے ان افراد کو خلافت کے لیے نامزد کیا اور ان کا قتل کیا جانا جائز سمجھا۔ یہ بات عجیب ہے کہ اگر یہ افراد خلافت کے لیے موزوں تھے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اپنے آخری وقت میں ان سے خوش تھے تو حضرت عمر رضی اللہ نے ان کے قتل کی اجازت کیوں کر دی؟ اور اگر ان کو قتل کرنا جائز تھا تو انہیں خلافت کے لیے کیوں نامزد کیا؟ اب یہاں پر ہم آگئے پیج 64 پر، لکھا ہے 3 آدمیوں کے اس گروہ کو جس میں ایک عبد الرحمن بن عوف تھے، اس گروہ پر جس میں امام علی علیہ السلام شامل تھے کیوں ترجیح دی گئی، اور اس سلسلے میں ضروری اختیار عبد الرحمن بن عوف کو شروع میں ہی کیوں نہ دے دیا گیا تھا؟ حضرت عمر رضی اللہ نے یہ اصول کیوں نظر انداز کر دیا کہ مسلمانوں کے معاملات عوامی رائے مشورے سے طے ہونے چاہیے؟ انہوں نے مجلس شورا کے ارکان میں سے ایک فرد کو کیوں نہ چن لیا کہ جو ان کے بقول خلافت کے لیے سب سے زیادہ موزوں تھا، جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کہا تھا کہ یہ وہ سوالات ہیں کہ جن کی تسلی بخش جوابات کی ضرورت ہے۔ اب آگے لکھا ہے کہ ابن عبدالبے نے العقد الفرید جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 مطبوعہ دارالفکر بیروت میں معاویہ اور ابن حسین ہے پیش اور سواد پہ زبر ہے یہ نون کی یہ گفتگو نقل کی ہے۔ یہ گفتگو پڑھتے ہیں معاویہ، مسلمانوں میں اختلاف اور انحراف کی وجہ کیا تھی؟ ابن حسین، عثمان رضی اللہ کا قتل۔ معاویہ، تم نے کوئی نئی بات نہیں کی۔ ابن حسین، علی علیہ السلام کی تمہارے خلاف مارکہ آرائی۔ معاویہ نے کہا یہ درست نہیں۔ ابن حسین نے کہا علی علیہ السلام کی طلحہ، زبیر اور عائشہ کے خلاف مارکہ آرائی۔ معاویہ نے کہا یہ تو کوئی نئی بات نہیں ہے۔ ابن حسین نے کہا کہ جو کچھ میں نے کہا ہے اس سے زیادہ میں کچھ نہیں جانتا۔ معاویہ، مسلمانوں میں اختلاف کی وجہ عمر رضی اللہ کی تشکیل کردہ مجلس شورا تھی۔ یہ مجلس 6 ارکان پر مشتمل تھی اور ان میں سے ہر ایک خلافت کا امیدوار تھا۔ ان کے رشتہ دار بھی خواہش مند تھے کہ خلافت ان کے آدمی کو ملے تاکہ وہ اونچے عہدے پائیں۔ چنانچہ مسلمانوں میں اختلافات پیدا ہو گئے۔ اگر حضرت عمر رضی اللہ نے ایک آدمی کو اپنا جانشین مقرر کر دیا ہوتا جیسا کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ نے کیا تھا تو اختلافات پیدا نہ ہوتے۔ بلا شبہ معاویہ نے اور اس جیسے دوسروں نے کہ جو اعلیٰ عہدوں پر براجمان رہے حضرت عثمان رضی اللہ کے حق کا باطل ہونا تسلیم کر لیا ہے۔ اور ہم آگے ہیں صفحہ نمبر 65 پر، اور یہاں پر ہیڈنگ ہم پڑھنے جا رہے ہیں امام علی علیہ السلام اور حضرت عثمان رضی اللہ کا دور خلافت۔ لکھا ہے کہ بہرحال حضرت عثمان رضی اللہ کی بیعت کر لی گئی، بریکٹ میں ہے کہ اور غیر قانونی مجلس شورا کا نتیجہ سامنے آ گیا، بریکٹ کلوز۔ امام علی علیہ السلام کے پاس اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا کہ جس طرح انہوں نے خلافت اول و ثانی پر صبر کیا تھا اس دفعہ بھی صبر سے کام لیں۔ ابھی اس واقعے کو بہت دن نہیں گزرے تھے کہ کچھ لوگ جن میں چند ایک وہ بھی تھے کہ جنہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ کی بیعت کی تھی امام علی علیہ السلام کے پاس آئے اور ان سے گزارش کی کہ وہ خلیفہ ثالث کو ان کے منصب سے ہٹا دیں۔ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر اپنے ہاتھ رکھے اور کہا انورٹڈ کاما ہم آخری سانس تک آپ کی حمایت کے لیے تیار ہیں، انورٹڈ کاما کلوز۔ امام علی علیہ السلام نے ان کی بات نہیں مانی اور حضرت عثمان رضی اللہ کو اور مسلمانوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ ان کی کارکردگی کے نتیجے میں مسلمان ان کے بارے میں خود فیصلہ کریں۔ مسلمانوں کی بے چینی اور شورش کی وجہ یہ تھی کہ حکمران رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے طور طریقوں سے میں تبدیلیاں لا رہے تھے۔ ایک ایسے شخص کو جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ بدر کر دیا تھا حضرت عثمان رضی اللہ نے واپس مدینہ بلا لیا۔ اب یہاں پر حاشیے میں کچھ یہ معلومات ہیں اس حوالے سے لکھی ہیں کہ حکم بن عاص عین الف صاد کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینے سے نکال دیا تھا اور طائف میں رہنے کا حکم دیا تھا۔ ابن عبدالبر کی الاستحاب میں ہے، یہ انک کے ساتھ پھیلی ہوئی چیزیں ہیں جہاں میں اٹک رہی ہوتی ہوں۔ اب عبدالبر کی الاستیعاب میں ہے
کہ وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نقلیں اتارا کرتا تھا، حتیٰ کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود اسے یہ حرکتیں کرتے دیکھ لیا۔ اس کا بیٹا مروان اس وقت 7-8 برس کا تھا اور وہ بھی اپنے باپ کے ساتھ طائف میں رہا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ اور حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے اپنے زمانے خلافت میں حکم بن ابی العاص کو مدینہ آنے کی اجازت نہیں دی تھی، مگر حضرت عثمان رضی اللہ نے نہ صرف یہ کہ حکم کو اپنی خلافت میں مدینہ واپس بلا لیا تھا، بلکہ مروان کو اپنا چیف سیکریٹری بھی بنا لیا تھا۔ اور یہاں پر حوالہ بریکٹ میں ہے، خلافت و ملوکیت، مولانا مودودی، صفحہ نمبر 110۔ یہ حاشیے میں جو تحریر تھی ہم نے پڑھ لی۔ اب ہم صفحہ 66 پر آگے لکھا ہے، حضرت عثمان رضی اللہ اپنے رشتہ داروں کو بیت المال سے نوازتے تھے۔ انہوں نے بیت المال کی کثیر رقوم اپنے نام منتقل کرا لی تھی۔ انہوں نے جلیل القدر صحابی حضرت ابو ذر کو شہر بدر کیا اور حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ کو، جن کا تعلق اخیار صحابہ سے تھا، عصا سے پیٹا۔ اخیار کی ہجے الف خے یہ الف رے اور عصا عین صاد الف، عصا سے پیٹا۔ انہوں نے احکام الہی معطل کر دیا اور ایک مسلمان حرمزان کے قاتل، ایک مسلمان حرمزان نام ہے شدید مزان کے قاتل عبید اللہ بن عمر کو سزا نہ دی۔ اور پھر لکھا ہے نہ دی، پہلے لکھا ہے سزا نہ دی، پھر ڈیش کے بعد لکھا ہے دی۔ یہ کیا ہے اس کا مجھے پتہ نہیں۔ لکھا ہے حضرت عثمان کے ایسے ہی کاموں پر کی بنا پر عوام نے ان کے خلاف انقلاب برپا کر دیا۔ اور یہاں پر حوالے میں ہمیں پڑھنا ہے، کیونکہ تھوڑا سا تقریباً پورے پیج کا حوالہ ہے، کہ جو لوگ تاریخ اسلام کے ابتدائی ماخذ سے واقف ہیں وہ علی بن حسین مسعودی شافعی 888 عیسوی سے بخوبی واقف ہیں۔ مسعودی ایک معتبر اور قابل اعتماد اسلامی مورخ اور جغرافیہ دان ہے جس پر تمام مکاتب فکر اعتماد کرتے ہیں۔ اس نے 30 جلدوں پر مشتمل تاریخ کی دلچسپ، نفیس اور معتبر کتاب مروج الذہب لکھی ہے۔ اس میں ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ قتل ہوئے اور انہوں نے دنیا سے رحلت کی تو 1.5 لاکھ دینار طلائی اور 10 لاکھ درہم نقد چھوڑے۔ نیز وادی القرا میں حنین وغیرہ میں ان کی جائیداد کی قیمت 1 لاکھ دینار طلائی تھی۔ ان کے گھوڑوں اور اونٹوں کا کوئی شمار نہ تھا۔ اور یہاں پر بریکٹ میں لکھا ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 341۔ اور آگے چلتے ہیں، لکھا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آزار دینے والے موذی عقبہ بن ابی معیط کے لڑکے ولید نے بیت المال کے خازن عبداللہ بن مسعود سے 1 لاکھ درہم کی خطیر رقم خزانے سے یہ کہہ کر نکلوائی کہ میں یہ رقم واپس کر دوں گا، لیکن اس نے وہ رقم بھی واپس نہیں کی۔ تو ابن مسعود نے حضرت عثمان رضی اللہ کو ایک خط میں سارا احوال لکھا۔ جواب میں حضرت عثمان نے انہیں لکھا کہ تم ہمارے خزانچی ہو، ہم بیت المال سے جتنا چاہیں لیں، تمہیں اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ جب ابن مسعود نے حضرت عثمان کا یہ خط پڑھا تو مسجد کوفہ میں برسر عام کہا کہ اے لوگوں، میں سمجھتا تھا کہ میں تمہارے بیت المال کا خازن ہوں، لیکن اب مجھے معلوم ہے کہ میں تمہاری بجائے بنی امیہ کا خازن ہوں۔ پھر انہوں نے بیت المال کی چابیاں پھینک دیں اور کہا کہ میں بنی امیہ کا خازن بن کر نہیں رہنا چاہتا۔ چنانچہ ولید نے انہیں مدینے بھیج دیا۔ جب وہ مدینے پہنچے تو حضرت عثمان رضی اللہ نے اپنے غلام، نام یہاں پہ سمجھ نہیں آ رہا، مہموم ہے یا کیا ہے، کو حکم دیا کہ ابن مسعود کو کیا کیا جائے، یہ میں پڑھنے کی کوشش کریں، تنبیہ کی جائے، ابن مسعود کو تنبیہ کی جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ کے حکم سے مہموم نے ابن مسعود کو اس زور سے زمین پر پٹخا کہ وہ اپاہج ہو گئے اور 2 سال تک صاحب فراش رہنے کے بعد اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان 2 سالوں میں حضرت عثمان رضی اللہ نے ابن مسعود کا سرکاری وظیفہ بند رکھا۔ اور یہاں پر بریکٹ میں حوالہ ہے انصاب الاشرف جلد نمبر 5 صفحہ 36 اور تاریخ یعقوبی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 147 اور مستدرک الحاکم جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 13۔ اور یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا اور یہ ساری تفصیلات ہم حاشیے میں پڑھ رہے تھے۔ اور اب ہم دوبارہ صفحہ نمبر 66 کی جانب آ گئے ہیں اور یہاں پہ ایک لائن پڑھتے ہوئے ہم اگلے پہ پہنچ جائیں گے۔ اور یہاں پر ایک لائن کیا ہے، پہلے یہ بھی میں دیکھوں کہ یہاں پر ہے 60 لکھا ہے کہ قتل عثمان کے بعد لوگ امام علی علیہ السلام کے گرد جمع ہو گئے۔ نہج البلاغہ میں ہے کہ مجھے، اب انورٹڈ کاما میں پڑھتے ہوئے ہم پیج 67 پر ہیں، مجھے لوگوں کے ہجوم نے دہشت زدہ کر دیا جو میری جانب بجو کے عیال کی طرح ہر
بجو کے عیال کی طرح ہر طرف سے لگاتار بڑھ رہا تھا، یہاں تک کہ عالم یہ ہوا کہ حسن علیہ السلام و حسین علیہ السلام کچلے جا رہے تھے اور میری رضا کے دونوں کنارے پھٹ گئے تھے۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے لوگ نعرہ لگا رہے تھے کہ خلافت کے اہل صرف علی ہیں۔ امام علی علیہ السلام نے ان سے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، کسی اور کو خلیفہ بنا لو۔ انہوں نے کہا ہم کسی اور کو قبول ہی نہیں کریں گے۔ قصہ کوتاہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے ہاتھ پر بیعت کر لی اور یوں انہیں نئی مشکل میں ڈال دیا۔ اگلا پیراگراف ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ نے ورثے میں نئی حکومت کے لیے بہت سی مشکلات چھوڑی۔ انہوں نے نالائق اعمال عین میم الف لام نالائق اعمال مقرر کر رکھے تھے جو ناجائز چیزوں کو جائز قرار دیتے تھے۔ اس کے علاوہ ان کے افسران مال لوگوں کا خون چوستے تھے اور مملکت کے ہر گوشے میں لوگوں کے مال پر ناجائز تصرف کرتے تھے۔ افسران مال کا طرز عمل اور ان کی اپنے عزیزوں اور دوستوں پر نوازشیں اس بات کا سبب بنی کہ باغیوں کے دل میں بھی حکومت کی جوت جگائے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے افسران مال کا طرز عمل، اور یہاں پہ اس بات کے ساتھ ساتھ ہمیں حاشیے میں پڑھنے کے لیے کہا گیا ہے، لکھا ہے کہ اب یحییٰ شاید ہے یا بہت زیادہ انک ہے، اس پہ لکھا ہے کہ بن امیہ، اور حوالہ ہے کہ جس کو یعلا بن منیہ بھی کہا جاتا ہے کیونکہ اس کی ماں کا نام منیہ تھا، جو عثمانی دور خلافت میں افسر مال تھا۔ جب مرا تو اس نے 5 لاکھ دینار طلائی چھوڑے۔ اس کے علاوہ لوگوں پر اس کا کثیر قرضہ بھی تھا۔ اس کی جائیداد اور دوسرے ترکے کی قیمت 3 لاکھ دینار تھی۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ واپس صفحے کی جانب آ گئے ہیں اور جہاں پر یہ لکھا ہے کہ اس کے علاوہ ان کے افسران مال لوگوں کا خون چوستے تھے اور مملکت کی ہر گوشے میں لوگوں کے مال پر ناجائز تصرف کرتے تھے۔ افسران مال کا طرز عمل، یہاں سے ہم حاشیے میں گئے تھے، افسران مال کا طرز عمل اور ان کے اپنے عزیزوں اور دوستوں پر نوازشیں اس بات کا سبب بنی کہ باقیوں کے دل میں بھی حکومت کی جوت جگائے۔ اس سوچ کے برعکس بعض حاسد اور بداندیش لوگ انتقام لینے کے لیے بے چین تھے۔ ان حالات میں امام علی علیہ السلام کو کیا کرنا چاہیے تھا؟ یہاں پہ سوالیہ نشان ہے۔ لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ امام علی علیہ السلام ظالم اور ناپاک لوگوں کا ساتھ نہیں دے سکتے تھے۔ آپ نااہل لوگوں سے رشوت لے کر انہیں اعلیٰ عہدے نہیں دے سکتے تھے۔ جب انہوں نے انتظامیہ کی تطہیر شروع کی تو کچھ خود غرض لوگوں نے اصرار کیا کہ آپ انہیں ان کے عہدوں پر برقرار رکھیں یا ان کی مدت ملازمت میں توسیع کر دیں، لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ امام علی علیہ السلام حقائق کی روشنی میں اقدام کر رہے ہیں تو انہوں نے اپنے آپ حکومت سے علیحدگی اختیار کر لی اور بی بی عائشہ رضی اللہ سے جا ملے، یہاں تک کہ جنگ جمل برپا ہوئی۔ پیج 68۔ لیکن کچھ خوش آمدی جو حق و انصاف کے مخالف تھے بی بی عائشہ کے گرد جمع ہو گئے اور انہوں نے طلحہ، زبیر اور بنی امیہ کے ساتھ مل کر امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی۔ یہاں پر طلحہ اور زبیر کے حوالے سے حاشیے میں لکھا ہے کہ مسعودی لکھتا ہے کہ طلحہ بن عبداللہ نے کوفے میں ایک شاندار محل بنوایا تھا۔ طلحہ کی آمدنی صرف عراق کی جائیداد سے 1000 دینار طلائی تھی۔ شرات کے علاقے میں شین ریلف گولتا کے علاقے میں آمدنی اس سے بھی زیادہ تھی۔ طلحہ نے مدینے میں اپنا مکان پختہ اینٹوں، چونے اور بیش قیمت لکڑیوں سے بنایا تھا۔ سعد بن ابی وقاص نے بھی ایک بڑا شاندار محل بنوایا تھا۔ یہ ہم نے حاشیے میں ان کے بارے میں پڑھ لیا، اور یہ تو طلحہ کے بارے میں تھا۔ اس طرح زبیر کے بارے میں بھی حاشیے میں لکھا ہے کہ مسعودی لکھتا ہے کہ زبیر بن العوام نے بس العوام ہے یا قوام ہے، یہ کیونکہ بہت زیادہ انک ہے، نے بصرہ میں ایک محل تعمیر کرایا تھا۔ کوفہ، اسکندریہ اور بصرے میں بھی اس کی جائیدادیں تھیں۔ زبیر کا ترکہ 50,000 دینار طلائی، 1000 گھوڑے، 1000 غلام اور کنیزیں اور مختلف شہروں میں کثیر معقولہ جائیداد پر مشتمل تھا۔ عبد الرحمن بن عوف ظہری نے ایک حویلی بنوائی تھی۔ ان کے استبل میں 100 گھوڑے تھے۔ ان کے پاس 1000 اونٹ اور 10,000 بھیڑ بکریاں تھیں۔ انتقال کے وقت ان کی 4 بیویاں تھیں اور ہر بیوی کو ورثے میں 84,000 دینار طلائی ملے تھے۔ زید بن ثابت نے ورثے میں اس قدر سونا چھوڑا تھا کہ تقسیم کرنے کے لیے ہتھوڑوں سے توڑنا پڑا۔ ان کی منقولہ و غیر منقولہ جائیداد کی قیمت 1 لاکھ دینار تھی۔ اب آئیے ہم دوبارہ آ گئے حاشیے کو مکمل
کرنے کے بعد لکھا ہے کہ کچھ خوش آمدی جو حق و انصاف کے مخالف تھے بی بی عائشہ رضی اللہ کے گرد جمع ہو گئے. انہوں نے طلحہ، زبیر اور بنی امیہ کے ساتھ مل کر امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی. جب حضرت عثمان رضی اللہ اپنے گھر میں محصور تھے تو امام علی علیہ السلام، امام حسن علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام نے ان کا دفاع کیا، جبکہ بی بی عائشہ رضی اللہ اور طلحہ نے لوگوں کو ان کے قتل پر اکسایا، اور جب وہ مارے گئے تو انہی لوگوں نے عثمان رضی اللہ کے قصاص کا مطالبہ کر دیا. اور نیکسٹ ہیڈنگ ہے امام علی علیہ السلام اور جنگ جمل و صفین. آئیے پڑھتے ہیں. اصحاب جمل کے بارے میں امام علی علیہ السلام کو 2 مشکلات کا سامنا تھا. نمبر 1، اگر آپ خاموش رہتے اور باغیوں کو کھلی چھوٹ دے دیتے تو غلط مثال قائم ہو جاتی اور ہٹ دھرم لوگ قوم کا جینا دوبھر کر دیتے. پیج 69. نمبر 2، اگر آپ ان کے خلاف لڑتے تو خون خرابہ ہوتا. ان مشکلات سے نمٹنے کے لیے امام علی علیہ السلام نے پند و نصیحت کا راستہ اپنایا. آپ نے ام المومنین سے کہا کہ وہ گھر لوٹ جائیں اور بیعت شکنوں کو بھی اپنی بیعت پر قائم رہنے کی نصیحت کی، لیکن آپ کی نصیحت کا کوئی مثبت اثر نہیں ہوا. چنانچہ آپ مجبور ہو گئے کہ باغیوں کو کچل دیں اور فتنے کو ختم کر دیں. بالآخر جنگ ہوئی اور باغیوں کو شکست ہوئی. تاہم امام علی علیہ السلام کی مشکلات اس جنگ کے خاتمے کے ساتھ ختم نہیں ہو گئی. معاویہ ابن ہند خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام علی علیہ السلام اور مسلمانوں کا دشمن تھا. معاویہ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے باپ ابو سفیان کے ساتھ فتح مکہ کے دن آزاد کیا تھا. معاویہ نے حضرت عثمان رضی اللہ کی کوئی مدد نہیں کی تھی، مگر جب اسے پتہ چلا کہ امام علی علیہ السلام نے اسے امیر شام کے عہدے سے معزول کر دیا ہے تو اس نے حضرت عثمان رضی اللہ کے قصاص کے بہانے جنگ چھیڑ دی. جنگ صفین میں اپنی شکست دیکھ کر عمرو بن عاص کے مشورے پر کچھ نادان لوگوں سے کہا کہ وہ نیزوں پر قرآن بلند کریں اور کہیں کہ یہ ہمارے اور تمہارے درمیان حکم ہے کہ ھذا حکم بیننا و بینکم. اور پھر اس کے بعد لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ اس چال نے امام علی علیہ السلام کے لشکر میں پھوٹ ڈال دی. انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا کہ وہ معاویہ کی پیشکش کو قبول کر لیں. آپ نے عراق کے لوگوں کو لاکھ سمجھایا کہ اس چال میں نہ آؤ اور جنگ کو منطقی انجام تک پہنچنے دو. انہیں قرآن یا شریعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی سروکار نہیں، مگر آپ کے لشکر نے آپ کی بات نہیں مانی. ان میں سے ایک نے دوسرے سے کہا کہ اگر علی علیہ السلام قرآن کو حکم نہیں مانیں گے تو ہم ان کو عثمان رضی اللہ کی طرح قتل کر دیں گے یا معاویہ کے حوالے کر دیں گے تاکہ وہ اس کے ساتھ جو چاہے سلوک کریں. انورٹڈ کاما کلوز. امام علی علیہ السلام نے محسوس کیا کہ اگر انہوں نے جنگ جاری رکھی تو وہ خود اور ان کے فرزند قتل کر دیے جائیں گے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطرت ختم ہو جائے گی. پیج 70. لہٰذا انہوں نے تحکیم کا معاہدہ کر لیا. یہ پوری کاروائی دومت الجندول میں ہوئی. دال واو میم تے الف لام جیم نون دال لام دومت الجندل میں ہوئی تھی. یہاں امام علی علیہ السلام نے طے کیا کہ عمرو بن عاص کی چال کا سدباب کرنے کے لیے اپنے نمائندے کے طور پر مالک اشتر یا ابن عباس کا انتخاب کریں. تو ایک مرتبہ پھر آپ کے لشکر میں پھوٹ پڑ گئی. انہوں نے کہا انورٹڈ کاما تمہیں ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ نامزد کرنا ہوگا. انورٹڈ کاما کلوز. ان کے دباؤ سے مجبور ہو کر آپ کو ان کی بات ماننی پڑی اور نتیجے کے طور پر ثالثی کا فیصلہ معاویہ کے حق میں ہو گیا. جب امام علی علیہ السلام کی حکم عدولی کے نتیجے میں ان کے لشکر کو شکست ہوئی اور فیصلہ ان کے خلاف ہوا تو انہوں نے امام علی علیہ السلام سے کہا انورٹڈ کاما تمہیں ہماری غلطی میں ہمارے ساتھ موافقت نہیں کرنی چاہیے. انورٹڈ کاما کلوز. چنانچہ انہوں نے امام علی علیہ السلام کے خلاف بغاوت کر دی اور یوں خوارج کے گروہ نے جنم لیا. اب یہاں پر ہم نے اس کو مکمل پڑھ لیا. آئیے نیکسٹ ہیڈنگ ہے خوارج کیا کہتے تھے، اور یہاں پہ سوالیہ نشان ہے. آئیے ان کے بارے میں پڑھتے ہیں. لکھا ہے کہ خوارج بڑی عجیب باتیں کرتے تھے. امام علی علیہ السلام نے انہیں صحیح مشورہ دیا تھا اور آپ ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ بنانے پر تیار نہیں تھے، لیکن انہوں نے آپ کا کہا نہ مانا. اور جب آپ نے ابو موسیٰ کو اپنا نمائندہ نامزد کر دیا اور فیصلہ آپ کے خلاف ہوا تو خوارج کہنے لگے انورٹڈ کاما تمہیں یہ تسلیم کرنا پڑے گا کہ تم مسلمان نہیں رہے ورنہ ہم تمہیں قتل کر دیں گے. انورٹڈ کاما کلوز. یہ دھمکی اس لیے دی گئی کہ آپ نے
نے ان لوگوں کا مطالبہ مان لیا تھا اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ نامزد کیا تھا۔ نیکسٹ پیراگراف میں ہے کہ اب جب کہ امام علی علیہ السلام نے ان کا مطالبہ مان لیا تھا اور آپ کے خلاف لڑنا چاہتے تھے اور آپ کو قتل کرنا چاہتے تھے، اگر آپ نے ان کی بات نہ مانی ہوتی اور ابو موسیٰ اشعری کو اپنا نمائندہ نامزد نہ کیا ہوتا تب بھی وہ آپ کے خلاف جنگ کرتے۔ کیا یہ شرم کی بات نہ ہوتی کہ ایک طویل مدت تک اسلام کی سربلندی کے لیے لڑنے کے بعد امام علی علیہ السلام یہ اعلان کر دیتے کہ میں کافر ہو گیا ہوں؟ حالانکہ امام علی علیہ السلام دین کا محور، مجسم ایمان اور حق و صداقت کا کامل نمونہ ہیں۔ پیج 71 غالب کا شعر ہے: مظہر فیض خدا، جان و دل ختم رسول، قبلہ آل نبی، کعبہ ایجاد یقین۔ امام علی علیہ السلام کا حق غصب کر لیا گیا لیکن آپ نے صبر کیا۔ ان لوگوں نے آپ کو جنگ اور بیعت کے بارے میں پس و پیش میں مبتلا کر دیا لیکن آپ نے ان سے اس کا تذکرہ نہیں کیا۔ مجلس شورا میں آپ کو نااہل لوگوں کے برابر گردانا گیا لیکن آپ نے اس چیز کو نظر انداز کر دیا، اور جب آپ نے خوارج کے رویے پر صبر کیا تو وہ آپ کے خلاف برسر پیکار ہو گئے۔ نیکسٹ پیراگراف میں: میرا خیال ہے کہ اللہ کے کسی نبی یا ولی نے اپنی زندگی میں اتنی تکلیفیں نہیں اٹھائیں کہ جتنی امام علی علیہ السلام نے اٹھائیں۔ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ نہروان کا واقعہ کربلا کے واقعے سے زیادہ المناک ہے، کیونکہ کربلا میں امام حسین علیہ السلام دشمنوں سے برسر پیکار تھے، جبکہ امام علی علیہ السلام کو ان کے خلاف لڑنا پڑا جو کل تک آپ کی فوج میں تھے۔ یہ وہ لوگ تھے کہ جن کے ماتھوں پر کثرت سجود سے گٹھے پڑ گئے تھے، جو دن کو روزہ رکھتے تھے، رات کو تہجد پڑھتے تھے اور تلاوت قرآن میں مصروف رہتے تھے۔ اس کے باوجود وہ امام علی علیہ السلام کا خون بہانا جائز سمجھتے تھے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف لڑ رہے تھے۔ آئیے حاشیے میں اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اگر امام علی علیہ السلام خوارج کی سرکوبی نہ کرتے تو تمام عبادت گزار اور دیندار مسلمان آہستہ آہستہ خارجیت قبول کر لیتے، اور اگر لوگ خارجی ہو جاتے تو آج نہ شیعہ اسلام ہوتا اور نہ سنی اسلام۔ یہی وجہ تھی کہ حضرت نے جنگ نہروان کے بعد اپنے ایک خطبے میں کہ جو نہج البلاغہ میں موجود ہے، خدا کی حمد و ثنا کے بعد فرمایا تھا کہ اے لوگو، میں نے فتنہ و شر کی آنکھ پھوڑ دی ہے، میرے سوا کسی میں اس کام کو کرنے کی جرت نہ تھی، انورٹڈ کاما کلوز۔ اور اب ہم نے حاشیہ بھی مکمل کر لیا اور اب ہم پڑھتے ہوئے پیج 72 پہ آ گئے ہیں۔ لکھا ہے: بلا شبہ جو مشکلات امام علی علیہ السلام کو برداشت کرنی پڑیں ان کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے دلوں میں اپنے ہی ایک فرزند کی قدر نہ تھی۔ انہوں نے اس کے حقوق پامال کرنے کے لیے گٹھ جوڑ کر لیا تھا اور زبان عمل سے اسے بتا دیا تھا کہ یا تو صبر کے گھونٹ پیتے رہو یا پھر صدمے کی شدت سے مر جاؤ۔ امام علی علیہ السلام صبر کے جام پر جام پیتے رہے اور ان کا دل کٹ کٹ کے رہ گیا تھا جبکہ آپ کو نہ پائے ماندن نہ جائے رفتن والی صورتحال درپیش تھی۔ اور یوں ہم اس حوالے سے یہاں پر تھوڑا سا حاشیے میں اور بھی لکھا ہوا ہے، یا یہ کہ پچھلے سے متصل ہے، آئیے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ میرے خیال ہے یہ پچھلے سے متصل ہے، یا چلیے پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ بے روح اور بے معرفت لمبی لمبی نمازیں پڑھنے والے نام نہاد مقدس اور ظاہر بین عابدوں کی سرکوبی اتنا بڑا کام تھا کہ امام علی علیہ السلام اور صرف امام علی علیہ السلام ہی یہ کام کر سکتے تھے، یہاں تک کہ امام حسن اور امام حسین علیہ السلام بھی یہ کام نہ کر سکتے۔ امام علی علیہ السلام نے اپنے ان اقدامات کے ذریعے مٹے ہوئے اسلام کو بچا لیا اور رہتی دنیا تک لوگوں کو بتا دیا کہ قریش اور خوارج کے اسلام کے علاوہ ایک حقیقی اسلام بھی موجود ہے۔ اور یہاں پر حوالہ ہے احیاء دین میں ائمہ اہل بیت کا کردار، جلد نمبر 2 از علامہ سید مرتضی عسکری۔ اور یہاں پر اب ہم نے اس صفحے کو مکمل کر لیا اور اب ہم آ گئے پیج نمبر 73 پر، اور جہاں پر مین ہیڈنگ ہے بنی امیہ۔ لکھا ہے سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو کہ یہاں پہ دی گئی ہے۔ اس آیت میں جو کہ لکھا ہے، اس کی میں تفصیل یہاں پہ ترجمہ دیکھنا چاہ رہی ہوں، آیت نمبر نہیں نظر آ رہا مجھے۔ پڑھتے ہیں سورہ بنی اسرائیل کی آیت جو کہ وَإِذْ قُلْنَا کا شروع ہوتی ہے، اور کیونکہ ان کی وجہ سے ظاہر میں نہیں پڑھ پاؤں گی۔ اس میں لکھا ہے کہ اس میں شجر ملعونہ کا ذکر آیا ہے، اس سے بنی امیہ مراد ہے۔ ایک دن جب معاویہ یزید کے اونٹ کی مہار پکڑے اسے کھینچ رہا تھا اور یزید اونٹ کے
پیچھے چل رہا تھا تو حضرت نے فرمایا تھا کہ خدا کی لعنت ہو مہار پکڑنے والے اور پیچھے آنے والے پر۔ اب یہاں پر اسی پیراگراف میں 2 جگہ لکھا ہوا ہے کہ ہم حاشیے میں پڑھ لیں۔ سب سے پہلے لکھا ہے کہ یزید کا جہاں نام آیا گیا، یزید کے اونٹ کی مہار پکڑا تھا، چلیے پہلے اسی کو پڑھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے یزید معاویہ کا بڑا بھائی تھا، اس نے فتح مکہ کے دن اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ جنگ حنین میں شریک ہوا تھا۔ مکے کے جن کافروں نے اسلام قبول کیا تھا ان کی تالیف قلوب کے لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں کچھ نہ کچھ عطا کیا تھا۔ اسی حساب میں یزید کو بھی 40 اونٹ اور 40 اونس چاندی دی تھی۔ حضرت ابوبکر رضی اللہ نے یزید کو سپہ سالار بنا کر شام بھیجا اور پیدل اس کی مشایعت کی۔ حضرت عمر رضی اللہ نے پہلے اسے فلسطین کا اور پھر شام کا حاکم بنایا تھا۔ اس کے مرنے پر حضرت عمر رضی اللہ نے معاویہ کو شام کا حاکم بنا دیا اور وہ مرتے دم تک اس علاقے پر حکومت کرتا رہا۔ حوالہ ہے اس گفتگو کا اسد الغابہ جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 112۔ اب ہم نے یہ حاشیے میں نمبر 1 تو پڑھ لیا، اور جو نمبر 2 کہاں پہ پڑھنا تھا کہ جب یہ گفتگو پیراگراف ختم ہوا تھا اور جہاں لکھا ہے کہ خدا کی لعنت ہو مہار پکڑنے والے اور پیچھے آنے والے پر۔ اس کا حوالہ بھی دیکھ لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک دن ابو سفیان اونٹ پر سوار تھا، اس کے بیٹے یزید اور معاویہ اس کے ساتھ تھے۔ انہیں دیکھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا تھا یعنی اللہ کی لعنت ہو آگے والے پر، پیچھے والے پر اور سوار پر۔ اور اس کا حوالہ ہے نصر بن مزاحم کتاب الصفین صفحہ نمبر 20۔ تو یہ ہم نے حاشیے میں بھی پڑھ لیا۔ چلیے اب آگے چلتے ہیں۔ صفحے کے اوپر لکھا ہے عبداللہ ابن عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی آ رہا ہے جو مسلمان کی موت نہیں مرے گا، انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ اس میں لکھا ہے کہ اور ہم نے دیکھا کہ معاویہ آیا۔ حضرت عمار یاسر رضی اللہ کے قتل کے بعد معاویہ باغی جماعت کا سربراہ بن گیا تھا، کیونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ عمار رضی اللہ کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ اس کو ہم آ گئے پیج 74 پہ، اور جہاں پر یہ لکھا ہے باغی جماعت قتل کرے گی عمار کو، تو اس کے بارے میں حاشیے میں تفصیلات ہے۔ لکھا ہے صحیح بخاری جلد نمبر 2 صفحہ 69 مطبوعہ دارالاشاد کراچی میں ہے کہ تعمیر مسجد کے وقت حضرت عمار کے سر سے دھول صاف کرتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تھا کہ افسوس عمار کو ایک باغی جماعت قتل کرے گی۔ عمار انہیں اللہ کی طرف بلا رہے ہوں گے اور وہ ان کو جہنم کی طرف بلا رہے ہوں گے۔ یہ ہم نے حاشیے میں پڑھ لیا۔ اب واپس آ جاتے ہیں۔ صفحے پہ لکھا ہے معاویہ ابو سفیان کا اور اس ہند کا بیٹا تھا۔ ہند کا ورڈ جو ہے وہ انورٹڈ کاما میں ہے۔ دوبارہ پڑھتے ہیں۔ معاویہ ابو سفیان کا اور اس ہند کا بیٹا تھا کہ جس نے جنگ احد میں حضرت حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ ابو سفیان مشرکین مکہ کی اس فوج کا سپہ سالار تھا جس نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگیں لڑی تھیں۔ مسند احمد بن حنبل میں ہے کہ معاویہ شراب پیتا تھا اور اسلام کے نام پر حکومت کرتا تھا۔ حوالہ ہے علامہ شیخ حسن مظفر دلائل الصدق جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 213 انورٹڈ کاما کلوز۔ پھر لکھا ہے معاویہ نے رسم جاہلیت کو زندہ کر کے زیاد بن سمیہ کو اپنا بھائی قرار دیا اور اس کا اپنے خاندان سے اب یہاں پہ جو ورڈ ہے نا وہ میں کوشش کر رہی ہوں الف سین تے استلحاق کیا۔ اب اچھا اس کے بارے میں بریکٹ میں لکھا ہے آگے کہ حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صاف حکم موجود تھا کہ اولاد اس کی ہے جس کے بستر پر وہ پیدا ہو اور زانی کو سنسار کیا جائے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا ہے۔ آگے چلتے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ لوگوں کو زہر آلود شہد کے ذریعے قتل کرتا تھا۔ اس کے بارے میں اس میں لکھا ہے حاشیے میں کہ یزید کو خلیفہ بنانے کے لیے معاویہ نے خالد بن ولید کے بیٹے عبد الرحمن کو بھی زہر دلوا کر مروا دیا تھا، کیونکہ اس کا باپ ایک مشہور سردار تھا اور وہ خود بھی سرداری کا دعوے دار تھا۔ اسی طرح معاویہ نے اپنے ہی خاندان یعنی بنی امیہ کے چند افراد کو کہ جو خلافت حاصل کرنے کے خواہاں تھے راستے سے ہٹا دیا تھا۔ حوالہ ہے استاد مرتضیٰ مطہری مقتل مطہر یا مظہر صفحہ نمبر 106 اور بریکٹ کلوز ہو گیا۔ اور یہاں پر ہم نے جب حوالے میں پڑھ لیا تو اب ہم واپس صفحے کی جانب آ گئے ہیں۔ ہاں چلیے یہاں سے دوبارہ پڑھتے ہیں کہ معاویہ لوگوں کو زہر آلود شہد کے ذریعے قتل کرتا تھا اور کہا کرتا تھا کہ اللہ کے کچھ لشکر ہیں اور انہی میں شہد ہے۔ معاویہ نے تخریب کار دوستوں کو مسلح کر رکھا تھا
جن کا کام لوٹ مار کرنا، عورتوں اور بچوں کو قتل کرنا اور گھروں کو آگ لگانا تھا۔ معاویہ لوگوں کو دھوکہ دینے اور جھوٹ بولنے میں بے مثال تھا۔ معاویہ کو ان لوگوں سے چڑ تھی جو اپنا حق اور انصاف مانگتے ہیں۔ صفحہ 75 پہ ہم آ گئے ہیں۔ لکھا ہے معاویہ نے حکم دے رکھا تھا کہ صالح مومنین پر لعنت بھیجی جائے۔ معاویہ نے خلافت کو، جس کی بنیاد جمہوریت اور شورا پر ہونی چاہیے تھی، ملوکیت میں بدل دیا تھا۔ معاویہ کا ماضی قابل رشک نہیں تھا اور اس میں ایسی کوئی خوبی نہیں تھی کہ وہ خلافت کا اہل بن سکتا۔ اس کے بارے میں صرف یہ حدیث ملتی ہے کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ یہ حدیث ہے جس کا ترجمہ ہے کہ جس میں اب اس کے بارے میں حوالہ بھی ہے، حوالے میں تھوڑی سی تفصیل ہے، آئیے وہ جان لیتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دمشق کے لوگوں نے امام نسائی سے فرمائش کی کہ معاویہ کے فضائل بیان کیجیے۔ وہ بولے کیا معاویہ خلفاء کے برابر ہو جانے پر بھی خوش نہیں کہ اپنے فضائل سننا چاہتا ہے؟ پھر انہوں نے کہا کہ میں نے معاویہ کے متعلق یہ جو حدیث ہے اس سے بہتر حدیث نہیں سنی۔ یہ سن کر شامیوں نے امام نسائی کو اتنا زد و کوب کیا کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور یہاں پر حدیث وہی ہے جس کا ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے پڑھا تھا کہ جس میں تھا کہ مطلب کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ تو اب یہاں پہ ہم نے حاشیے میں پڑھ رہے ہیں کہ انہوں نے امام نسائی کو اتنا زد و کوب کیا کہ وہ جاں بحق ہو گئے۔ اور ایک مرتبہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابن عباس کو بھیجا کہ وہ معاویہ کو بلا لائیں۔ ابن عباس نے واپس آ کر اطلاع دی کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوبارہ اسے بلوا بھیجا، لیکن پھر بھی آپ کو یہی بتایا گیا کہ وہ کھانا کھا رہا ہے۔ جب تیسری مرتبہ بھی آپ کو یہی بتایا گیا تب آپ نے فرمایا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے۔ اب یہاں پر حوالہ ہے صحیح مسلم جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 27 اور تاریخ ابن کثیر جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119 اور انصاب الاشرف صفحہ نمبر 532۔ یہ 3 حوالہ جات ہیں۔ اور ساتھ ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ نہج البلاغہ خطبہ نمبر 57 میں بھی اس کی طرف اشارہ ملتا ہے کہ جناب امیر علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میرے بعد جلد ہی تم پر ایک ایسا شخص مسلط ہوگا جس کا حلق کشادہ اور پیٹ بڑا ہوگا، جو پائے گا نگل جائے گا اور جو نہ پائے گا اسے ڈھونڈ لگی رہے گی۔ بہتر تو یہ ہے کہ تم اسے قتل کر ڈالنا، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم اسے ہرگز قتل نہ کرو گے۔ وہ تمہیں حکم دے گا کہ مجھے برا کہو اور مجھ سے بیزاری کا اظہار کرو۔ جہاں تک برا کہنے کا تعلق ہے مجھے برا کہہ لینا، اس لیے کہ یہ میرے لیے پاکیزگی کا سبب ہے اور تمہارے لیے دشمن سے نجات پانے کا باعث ہے، لیکن دل سے بیزاری اختیار نہ کرنا، اس لیے کہ میں دین فطرت پر پیدا ہوا ہوں اور ایمان و ہجرت میں سابق ہوں۔ اور یہاں پہ یہ انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ یہ ساری تفصیلات ہم نے حاشیے میں پڑھ لیں کہ جہاں پر یہ ذکر آیا تھا کہ اللہ اس کا پیٹ کبھی نہ بھرے، اس کے بارے میں جان لیا۔ پھر لکھا ہے معاویہ نے قصاص عثمان رضی اللہ کے بہانے ان کی خون آلود قمیض اور ان کی اہلیہ نائلہ کی کٹی ہوئی انگلیاں دکھا کر لوگوں کو امام علی علیہ السلام کے خلاف اشتعال دلایا، اور بی بی عائشہ رضی اللہ اور ان کا اونٹ قطام قاف تو الف میم قطام اور ابن ملجم، خارجیوں، شامیوں اور عراقیوں کی سادہ لوحی دنیا پرستوں کی دنیا داری اور امام علی علیہ السلام کی ایمان میں ثابت قدمی کی وجہ سے معاویہ مسلمانوں کا حکمران بن گیا اور داہیت العرب یعنی عرب کا مدبر سیاست دان کہلایا۔ پیج 76۔ معاویہ نے جن واقعات سے فائدہ اٹھایا ان میں سب سے اہم حضرت عثمان کی خون آلود قمیص کی نمائش تھی۔ مشہور جرمن مستشرق ویل ہاسن اپنی کتاب تاریخ الدولت العربیہ مطبوعہ 1958 میں لکھتا ہے کہ انورٹڈ کاما خون عثمان کے قصاص کی بنیاد پر معاویہ نے خلافت پر قبضہ جمانے کا منصوبہ بنایا۔ خون عثمان کے قصاص کا دعویٰ کیوں کر معاویہ کی کامیابی کا سبب بنا اور اس نے یہ دعویٰ کیوں کیا، یہ ایک علیحدہ بحث ہے۔ البتہ یہ امر ناقابل تردید ہے کہ اپنی مراد پانے کے لیے اس نے عمرو بن عاص سے گٹھ جوڑ کر لیا جو عثمان رضی اللہ کا جانی دشمن تھا۔ یہ بھی ایک کھلی حقیقت ہے کہ معاویہ کی بغاوت کی وجہ پرہیزگاری یا عثمان رضی اللہ اور ان کے لواحقین سے ہمدردی نہیں تھی۔ یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ امام علی علیہ السلام نے حضرت عثمان رضی اللہ کا دفاع کیا، جبکہ طلحہ، زبیر، عمرو بن عاص، معاویہ اور بی بی عائشہ رضی اللہ نے
نے لوگوں کو انہیں قتل کرنے پر آمادہ کیا۔ آخری پیراگراف ہے کہ جب حضرت عثمان رضی اللہ قتل ہو گئے تو ان کے قصاص کے بہانے امام علی علیہ السلام کے خلاف جنگ چھیڑ دی گئی۔ جنگ جمل میں طلحہ اور زبیر مارے گئے، بی بی عائشہ کے اونٹ کے پاؤں کاٹ دیے گئے اور انہیں احترام کے ساتھ واپس مدینہ بھیج دیا گیا۔ جنگ صفین میں قرآن مجید نیزوں پر بلند کرنے کی وجہ سے معاویہ اور عمرو بن عاص بچ گئے۔ اگر وہ ایسا نہ کرتے تو ان کا بھی وہی حشر ہوتا جو اصحاب جمل کا ہوا تھا۔ معاویہ صفین سے واپس چلا گیا، لیکن اس نے دل میں ٹھان لی کہ وہ علی علیہ السلام اور شیعان علی کی زندگی اجیرن کر دے گا۔ تو یوں ہم اپنی اس ریڈنگ کا اختتام صفحہ نمبر 76 پہ کر رہے ہیں۔ اگلی ریڈنگ میں پھر ملتے ہیں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔